मक्का मुकर्रमा की तारीख़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, मक्कतुल मुकर्रमा को ये शर्फ हासिल है कि शहर में अल्लाह ताला का पहला घर तामीर हुआ, जो दुनिया भर के मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है। वो उसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। हर मुसलमान के दिल में इस घर के तवाफ़, उम्रे और हज की ख्वाहिश मचलती रहती है, और वो परवानों की मानिंद इसकी ज़ियारत के लिए कोशां रहते हैं। इस मुक़द्दस व मोतबर शहर के हिस्से में यह एज़ाज़ भी आया है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं मबूस फरमाया। यूँ मुसलमानों को जहाँ इस शहर से एक वालिहाना रूहानी लगाव है, वहीं वो इसकी तारीख़, तहज़ीब व तमद्दुन, तामीर व तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से आगाही में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इसी मकसद के पेश नज़र ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें हम आपको मक्का मुकर्रमा की दिलचस्प तारीख़ बताएंगे। ये शहर कैसे आबाद हुआ, एक वीरान खित्ते से गुंजान शहर तक का दिलचस्प सफ़र। सबसे पहले कौन इस जगह पर गया, यहाँ पर खाने काबा कैसे तामीर हुआ, इस्लाम से पहले शहर को क्यों अहमियत हासिल रही। इसके साथ साथ इस शहर की फजीलत हदीस मुबारका से भी वाज़ेह करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मक्का का क़याम तारीख़ और बुनियाद के साथ मक्का का बराह रास्त ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील में अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को इस इलाके में छोड़ दिया। एक वक्त था कि मादा परस्त अनासिर अल्लाह के वजूद से इनकार का जवाज़ पैदा करने की खातिर इस नज़रिए का प्रचार करते थे कि कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसके अलावा भी कायनात के इर्तिक़ा के बारे में अजीब व गरीब नज़रियात की भरमार थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत के बाद कुरान करीम ने इन तमाम नज़रियात की सख्ती से नफ़ी करते हुए ऐसे ठोस शवाहिद पैदा किए, जिनसे दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन फलकियात के लिए तहक़ीक़ के नए दरीचे खुल गए। इनकी रोशनी में दुनिया इस नज़रिए पर मुत्तफ़िक़ हुई कि हमारी ये कायनात महज हादसाती तौर पर या अज़ खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि इसकी तख्लीक़ कुदरत कामिला के इरादे, फ़ैसले और कामिल मनसूबाबंदी के तहत हुई। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए और उसका तख्त पानी पर रखा। सूरह हूद आयत नंबर 7। एक और जगह इरशाद फरमाया, तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है जिसने ज़मीन और आसमान 6 दिन में पैदा फरमाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 3। सूरह हदीद में फरमान इलाही है, वही है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत बयान करते हैं कि खालिक़ कायनात ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन बाकी ज़मीन से 2000 साल पहले पैदा फरमाई और इसके चारों बुनियादी अरकान 7वीं ज़मीन तक गहराई में रखे। मज़ीद फरमाते हैं कि पानी की सतह पर उभरने वाला वो मुक़द्दस खित्ता यानी बैतुल्लाह शरीफ, जो ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल कबल अल्लाह ताला के हुक्म से वजूद में आया, मक्का मुकर्रमा ही की ज़मीन थी। ये पानी के ऊपर सफ़ेद झाग की मानिंद थी। फिर इसके नीचे से अल्लाह ताला ने ज़मीन चारों जानिब फैला दी, लेकिन ज़मीन के फैलाने का ये काम मक्का मुकर्रमा की ज़मीन के वजूद में आने के 2000 साल बाद अमल में आया, और मक्का मुकर्रमा की इसी ज़मीन पर फरिश्तों ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। तफसीर कबीर जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 6। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की पैदाइश से पहले पानी पैदा फरमाया और पानी को हवा पर ठहराया। पानी से बुखारात उड़ते रहते थे। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अल्लाह ने हवा भेजी, जिससे पानी में हलचल हुई, और इस हरकत से अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह वाली जगह पर एक टीला पैदा फरमा दिया, और वहाँ फरिश्तों ने बैतुल मामूर की सीध में बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। इसी वजह से इस शहर को उम्मुल कुरा कहा जाता है। नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा इस काबिल सद ताज़ीम व तकरीम खित्ता मुक़द्दस का नाम है, जो कुर्रा अर्श की तख्लीक़ का बाइस बना, जिसे खालिक़ कायनात ने अपने मुक़द्दस घर के लिए मुंतखब फरमाया। वो मुअज़्ज़ज़ घर जो मुसलमानों के दीनी तशख़्ख़ुस, मिल्ली तहफ़्फ़ुज़ और वहदत का मरकज़, मुआशरती और समाजी ज़िंदगी के क़याम का ज़रिया और शायर इस्लाम की बका का ज़ामिन है। ये दुनिया का वो वाहिद मोहतरम शहर है जिसका सफ़र मनासिक हज की अदायगी के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया।
یہ دنیا کا وہ واحد پرکشش شہر ہے جو اپنی مقناطیسی روحانی قوت سے دنیا کے چپے چپے سے رب کعبہ کے پرستاروں کو جوق در جوق اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ کروڑوں مسلمان سارا سال وہاں پہنچ کر اپنے قلب و جان ایمان کی حرارت سے منور کرتے ہیں۔ یہ شہر حرمت و تعظیم کا وہ مستقر ہے کہ جہاں گناہ پت جھڑ کی طرح جھڑتے ہیں اور ایک سراپا معاصی بھی توبہ استغفار کی بدولت گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ۔ کائنات ارضی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور ہدایت کا مرکز یہ شہر جانا رب کعبہ اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے محبوب اور پسندیدہ شہر ہے۔ یہاں حرم کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس خطہ مقدس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہو اس کے لیے شہر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس شہر معظم کی عظمت و جلالت، بزرگی و پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی توصیف و تمہید رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب میں فرمائی اور قرآن کریم کی 2 سورتوں سورہ بلد اور سورہ 3 میں اس کی حرمت کی قسم کھائی۔ اس کی تطہیر و تقدیس سے احادیث مبارکہ اور تاریخ عالم کے اوراق مزین و معمور ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت و برکت والا ہے۔ آیت نمبر 96۔ ناظرین، یہ مکہ مکرمہ ہی فاران کی وہ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں زراعت نہ ہو ہے کہ جس کے سنگلاخ پہاڑوں، خاموش بیابانوں اور تپتے صحراؤں کے درمیان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ اور نومولود صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ممتا کی ماری ماں کی بے تاب تڑپ نے عرش باری تعالیٰ کو ہلا ڈالا اور حکم خداوندی سے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کا وہ سب سے مقدس و محترم چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ کے آخری نبی عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، پوری دنیا کے لیے رحمت، امت مسلمہ کے لیے باعث شفاعت، شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے مسکن بھی تو یہی شہر طابہ ہے۔ یہی وہ خطہ مکرمہ ہے کہ جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے جلیل القدر منصب پر فائز کیا گیا۔ 40 سال تک روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے رہے، قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا اور رشد و ہدایت کا دریا بہتا رہا۔ اس شہر کی حرمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رب ذوالجلال نے اسے ہمیشہ کے لیے حرمت والا قرار دیا۔ اس شہر پاکیزہ میں قیامت تک کفار و مشرکین کے ناپاک قدم داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہودیوں کے روحانی پیشوا اور مسلمانوں کے دشمن خاص دجال کا جب ظہور ہوگا تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو پائے گا کہ ان دونوں شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مقدس شہر میں قتل و قتال کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے خود رو پودوں اور کانٹوں کو نہیں توڑا جائے گا، اس کے شکار کو پریشان کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی تازہ گھاس کو کوئی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اس مبارک گھر یعنی مکہ میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے اس معزز شہر کے مختلف نام بڑی پیار و محبت سے لیے ہیں۔ کہیں اسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا تو کہیں البلد الامین یعنی امن والا شہر کہا، کہیں اسے حرم امن کہا تو کہیں حرمت والا شہر قرار دیا۔ مفسرین نے شہر مقدس کے 56 ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جامع اللطیف میں یہ 56 نام تحریر کیے ہیں، لیکن سب سے مشہور و معروف نام مکہ اور بکہ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ بکہ صرف بیت اللہ شریف ہے، اس کے علاوہ پورا شہر مکہ ہے۔ قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو جن ناموں سے یاد کیا گیا ہے جیسا کہ مکہ ام القریٰ، سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا جو بابرکت ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تمام اہل مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ سورہ انعام آیت نمبر 92۔ بکہ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو بکہ یعنی مکہ شریف میں ہے، جو تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ البلد سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ البلد سورہ نمل میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ مکرمہ کے مالک کی عبادت کرتا رہوں جس نے شہر کو حرمت والا بنایا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 91۔ معاد سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پہلی جگہ معاد یعنی مکہ مکرمہ میں پہنچا دے گا، سورہ القصص آیت نمبر 85۔ حرم امن سورہ عنکبوت میں فرمان الہی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم یعنی مکہ مکرمہ کو مقام امن بنایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 67۔ البلد الامین سورہ وتین میں فرمایا اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، سورہ 3 آیت نمبر 3۔ ناظرین، مکہ مکرمہ دنیا کا دل ہے اور زمین کے وسط میں واقع ہے، جبکہ کعبہ شریف اس نقطے کی مانند ہے جو کسی دائرے کے وسط میں ہوتا ہے۔ امام محمد فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ روئے زمین کے وسط میں واقع ہے اور یہ زمین کی ناف ہے، اس لیے اسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور یہ بیت المعمور کا سایہ ہے۔ قدرتی طور پر ہیرے کی شکل سے مشابہ مکہ مکرمہ ایک مستطیل نما شہر ہے جو مملکت سعودی عربیہ کی مغربی جانب سرزمین حجاز کی ایک ایسی وادی کے دامن میں واقع ہے جسے چاروں جانب سے سنگلاخ پہاڑوں نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ اس شہر کی قدرتی حفاظتی دیوار میں ہے۔ ناظرین، اگر اس کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس شہر کی سطح سمندر سے بلندی 280 میٹر ہے۔ یہ جدہ سے مشرق میں 73 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جبکہ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ 430 کلومیٹر جنوب کی جانب ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کے 3 بنیادی راستے ہیں، معلا، مسفلہ اور شبیکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل معلا میں سے تھے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ قدیم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایشیا، یورپ، افریقہ اور اوقیانوس کے بر اعظم میں جزیرہ نما عرب کو ایک خاص مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور یہ ایشیا میں ہوتے ہوئے بھی یورپ اور افریقہ کے قریب ہے۔ پرانے زمانے میں مصر اور روما متمدن اور ترقی یافتہ قومیں کہلاتی تھیں، لیکن مکہ مکرمہ کے تاجر وہاں بآسانی کامیاب تجارت کیا کرتے تھے۔ دنیا کے وسط میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا اور اسی شہر سے دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے کام کا آغاز کیا۔ مکہ مکرمہ کے باشندوں کا پیشہ ہمیشہ سے تجارت رہا ہے۔ یہ لوگ عموماً عطریات، کپڑے، خشک میوجات، چمڑے، غلے اور اسلحے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مقدس میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ایام حج میں لاتعداد انسانوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ لاکھوں افراد کے ایک جگہ قیام کے باوجود اس کے بازاروں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ مکہ کی آب و ہوا گرم اور خشک رہتی ہے۔ عموماً جنوری میں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ جون جولائی میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، اور گرم ہوائیں شہر جانا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ علامہ فرید وجدی تحریر کرتے ہیں کہ مکہ میں ہوائیں اپنا رخ تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ اہلیان مکہ کی رائے میں اللہ تعالیٰ نے 70 قسم کی ہوائیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 69 صرف مکہ مکرمہ کے لیے اور ایک باقی دنیا کے لیے ہے۔ یہاں کی ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر بھنور کی طرح بل کھاتے ہوئے چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر روشن دان بنایا کرتے تھے۔ مکہ میں سب سے عمدہ ہوا وہ ہوتی ہے جو مغرب سے چلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب میں سمندر ہونے کی بنا پر ہوا مرطوب اور خشکن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہوا شمال کی جانب سے آتی ہے وہ بھی خوشگوار ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ اسے شمالی ہوا کہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہوائیں مشرق و جنوب سے چلتی ہیں وہ گرم ہوائیں ہوتی ہیں۔ عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں، لیکن کبھی اتنی موسلا دھار اور تیز ہو جاتی ہے کہ سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے چاروں جانب پہاڑوں پر ہونے والی بارش کا پورا پانی ایک ساتھ نیچے بہہ کر آ جاتا ہے، جو سیلابی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سیلاب سے عموماً مفصلہ کا محلہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جو نشیب میں واقع ہے۔ یہاں بارش کا اوسط تناسب 100 سے 150 ملی میٹر کے درمیان رہتا ہے۔
ناظرین، انبیاء کرام میں کئی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی اور اسی زمین میں مدفون ہوئے۔ اسی وجہ سے بیت اللہ شریف کے گرد و نواح میں 300 انبیاء کی قبریں ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ حتیم کے اندر اور میزاب کعبہ کے نیچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کی قبریں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان 99 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ مکہ مکرمہ کو جس خاندان نے آباد کیا، مستقل سکونت اختیار کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ یعنی ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور شجاعت و استقامت کے پیکر تھے۔ نمرود کی بادشاہت کو سب سے بڑا خطرہ انہی سے تھا، لیکن جب وہ نمرود کی آگ کے فلک بوش شعلوں سے زندہ سلامت واپس ہوئے تو بابل سے ہجرت کا عزم کیا، اپنی اہلیہ کے ساتھ بیت المقدس کی جانب کوچ کیا، لیکن پھر مصر ہجرت کر گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ دنیا کی حسین ترین خاتون تھیں۔ مصر میں اس زمانے میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر کا فرعون ایک عیاش اور جبار شخص تھا۔ بادشاہ کو جب حضرت سارہ کے حسن و جمال سے متعلق معلوم ہوا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو غلط ارادے سے ان کی جانب بڑھا، لیکن اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے التجا کی تو ان کی دعا سے وہ آزاد ہو گیا، لیکن اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ پھر دست درازی کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ سیدہ کے قریب آنے سے پہلے ہی زمین میں دھنس جاتا، یہاں تک کہ وہ حضرت سارہ کی بزرگی، پاکیزہ شخصیت اور کرامات کا قائل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف ان سے معافی مانگ کر عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ اپنی صاحبزادی ہاجرہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ اس نیک سیرت خاتون کی صحبت میں رہ کر بہتر تربیت پا سکے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کوچ کر گئے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد نرینہ کی شدید خواہش اور بے قرار دعاؤں کے باوجود اس نعمت سے محروم رہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد کی آرزو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کی تجویز دی۔ اس وقت آپ کی عمر 85 سال تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کہ اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ 86 سال کی عمر میں بیٹے کی آمد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی اور بار بار صاحبزادے کو دیکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ایک اور آزمائش آپ کی منتظر تھی۔ ایک صبح حضرت جبریل علیہ السلام حکم الہی لے کر حاضر ہوئے کہ اپنی اہلیہ اور نومولود کو وادی غیر ذی ذرہ میں چھوڑ آئیں۔ حکم ربانی کی فوری تعمیل مقصود تھی۔ اسی وقت اہلیہ اور بچے کو ساتھ لیا، پانی کا مشکیزہ اور گھر میں موجود کچھ کھجوریں زاد راہ کے طور پر ساتھ رکھیں اور ایک طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ جبریل امین براق لے کر حاضر ہو گئے تھے، جس پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام نے اپنے اس تاریخی سفر کا آغاز کیا۔ عرب کی بیاباں گھاٹیوں، بے آب و گیاہ وادیوں، لقدق صحراؤں اور سنگلخ چٹانوں کے دامن کو چیرتا 3 نفوس قدسیہ پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ کالے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے سرخ ٹیلے کے قریب جا پہنچا کہ جہاں ویرانے میں ایک بوڑھا صحرائی درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹیلے کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابراہیم، یہی آپ علیہ السلام کی منزل ہے، یہ مکۃ المکرمہ ہے اور اسی سرخ ٹیلے کے نیچے اللہ کے گھر کی بنیادیں ہیں جن پر آپ علیہ السلام کو اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات اور برسوں کی دعاؤں التجاؤں کے بعد پیدا ہونے والے فرزند کو، جو ابھی شیر خوار ہی تھے، ٹیلے کے نزدیک بوڑھے درخت کے سائے میں بٹھا دیا، زاد راہ قریب رکھا اور کچھ کہے سنے بغیر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ جان نثار رفیق حیات نے شوہر کو واپس جاتے دیکھا تو حیران و پریشان ہو کر شوہر کی جانب لپکیں، اے اللہ کے نبی، آپ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ندارت، تڑپ اٹھیں، آگے بڑھ کر جاتے شوہر کا دامن تھاما اور نہایت التجائی آواز میں محبت و الفت سے مرغوب ہو کر گویا ہوئیں، اے ابراہیم، پہاڑیوں کے درمیان یہ لقدق صحرا کہ جہاں آدم ہے، نہ آدم زاد اور نہ ہی زندگی کا کوئی نام و نشان، اس وادی میں آپ علیہ السلام ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ بار بار کی فریاد و التجا کے باوجود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو حیرت میں ڈوب گئیں۔ خیال یہی کیا کہ حد سے زیادہ محبت کرنے والے شفیق شوہر کی اس لا تعلقی اور بے رخی کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ پھر یاد آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور یہ خیال آتے ہی استغفار کیا
اے اللہ کے نبی، کیا یہ حکم الہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑے بغیر جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے اطمینان و سکون کے ساتھ پرعزم لہجے میں کہا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، سیدہ حاجرہ واپس پلٹیں اور شیر خوار لخت جگر کو رکھ کے سائے میں اللہ کے آسرے پر بیٹھ گئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپسی کے راستے پر چلتے ہوئے ایک ٹیلے کے قریب پہنچے۔ ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر اس بات کا اطمینان کیا کہ اب حاجرہ علیہ السلام مکمل طور پر نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جان نثار اہلیہ اور لخت جگر کی محبت نے جوش مارا۔ بیاباں ویرانے میں اہل خانہ کی بے سر و سامانی دیکھ کر پکار اٹھے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیاباں مکہ مکرمہ میں کہ جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے قریب لا بسایا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ آج ہزار سال گزر جانے کے باوجود مکہ کے بازاروں میں کبھی پھلوں اور اجناس کی کمی نہیں ہوئی۔ اطاعت خداوندی کی ایسی عظیم نظیر اور فرمانبرداری کا ایسا قابل رشک مظاہرہ چشم فلک نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ صابر و شاکر اہلیہ سے تسلی و تشفی کی کوئی بات کی، نہ برسوں کی دعاؤں کا ثمر۔ اولاد نرینہ لخت جگر معصوم اسماعیل علیہ السلام کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ فوری واپسی کا حکم تھا، چنانچہ تعمیل میں ذرا سی بھی دیر گوارا نہ تھی۔ دعا کے فوری بعد نہایت برق رفتاری سے ملک شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ویران صحرا کی سیاہ خوفناک رات کے بھیانک سناٹے میں کھلے آسمان تلے حزن و ملال اور کرب و اضطراب کے عالم میں صبر و ضبط کا پیراہن زیب تن کیے اللہ کی یہ برگزیدہ بندی اپنے رب کی رحمتوں کی منتظر کمسین شیر خوار کو سینے سے چمٹائے ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ آزمائش کی سخت ترین گھڑی میں دور بیٹھا شیطان اس بندی ناتواں کی مضبوط قوت ارادی کے بکھر جانے، صبر و تحمل کے ٹوٹ جانے اور حوصلوں کے پست ہو جانے کا منتظر ہے۔ ڈر اور خوف کے سائے حواسوں پر چھائے جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا، پانی کا مشکیزہ خالی ہو گیا، بھوک و پیاس کی شدت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ہر گزرتے لمحوں کے ساتھ معصوم نونہال کی بے قراری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ممتا کی ماری ماں نے جگر گوشی کی اضطرابی کیفیت دیکھی تو گھبراہٹ کے عالم میں اپنے چاروں جانب نظریں دوڑائیں، لیکن سوائے ریت کے گرم تھپیڑوں کے کچھ نہ تھا۔ افسردگی اور بے بسی کے عالم میں ایک نظر لخت جگر پر ڈالی تو تڑپ اٹھیں۔ ننھی سی جان اپنی چھوٹی چھوٹی آنسوں سے لبریز آنکھوں سے ماں کو ملتجی نظروں سے دیکھتے ہوئے بلک بلک کر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ بے قراری کے عالم میں اٹھیں، قریبی صفا نامی پہاڑی پر چڑھیں، نگاہیں چاروں جانب دوڑائیں کہ شاید کوئی انسان یا پانی کا کوئی نشان نظر آ جائے، مگر وہاں بھی مایوس و محرومی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تڑپتے دل کے ساتھ بے قرار ہو کر اتریں، وادی کو تیزی سے عبور کر کے دوسری پہاڑی مروا پر چڑھیں، لیکن بے سود۔ واپس دوڑتی ہوئیں صفا پر چڑھیں۔ اسی اضطراب کے عالم میں 7 مرتبہ دونوں پہاڑیوں کے چکر لگائے۔ 7ویں مرتبہ مروا پہاڑی سے صاحبزادے کی جانب نگاہ دوڑائی تو یہ دیکھ کر انگشت بدا رہ گئیں کہ بچے کے پاس ایک نورانی شکل کے بزرگ کھڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے پانی ابل رہا ہے۔ تیزی سے دوڑ کر وہاں پہنچی، لخت جگر کو گود میں اٹھایا۔ پانی تیزی سے بہنے لگا تھا، لہٰذا اس کے ارد گرد حوض کی طرح مٹی کا گھیرا بناتی جاتی اور کہتی جاتی تھیں، زمزم یعنی رک جا رک جا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور معصوم اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو اسی طرح نہ روکتیں تو آج زمزم کنویں کے بجائے ایک نہر کی شکل میں ہوتا۔ روایت میں کہ وہ بزرگ شخصیت حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا، تم اس زمین پر اطمینان اور سکون سے رہو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر تمہارا یہ نونہال اور اس کے والد کریں گے۔ روایت میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس اپنے پر کا کونا مارا تھا، جس سے پانی کا چشمہ اول پڑا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تسلی دے کر واپس جا چکے تھے۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں ایک جھونپڑی بنا لی تھی۔ آب زمزم کے پینے سے پیاس لگتی ہے نہ بھوک، لہٰذا اس سے دونوں ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ رب کعبہ کو اپنی برگزیدہ بندی کے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ سیدہ حاجرہ کا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزرتا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہ آئی تھی کہ آج جس مخدوش جھونپڑی میں بے سر و سمانی کے عالم میں بیٹھی ہیں، آنے والے دنوں میں یہ جگہ دنیا کی سب سے متبرک و محترم ہوگی، اور یہاں ایسا عظیم الشان مقدس شہر آباد ہوگا جس کی زیارت کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوگا، اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر اپنے رب کے حضور عاجزی و انکساری کی تصویر بنا صدا لگا رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کی معیت میں زندگی کے شب و روز عبادت الہی میں صرف کر رہی تھیں۔ ان کا یقین کامل تھا کہ اللہ جلد بہتری کے معاملات فرمائیں گے۔ ایک دن اچانک عرب کے بنو جرہم کا ایک قبیلہ جو شام جانے کے لیے نکلا تھا، راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آبی پرندہ فضا میں گشت کر رہا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے نہایت تعجب خیز تھی، کیونکہ وہ سنگلاخ بیابان وادی تھی جہاں کوسوں دور پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آبی پرندوں کی جوڑی اس بات کا ثبوت تھی کہ قرب و جوار میں کہیں نہ کہیں پانی ضرور موجود ہے۔ لہٰذا قبیلے کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ تحقیق کی جانی چاہیے۔ چنانچہ نوجوانوں کے ایک گروہ کو یہ کام سونپا گیا۔ یہ لوگ پرندے کی پرواز کی جانب کھوج لگاتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک جھونپڑی کے نزدیک پانی کا ایک چشمہ دیکھا۔ یہ منظر کسی خوشنما خواب سے کم نہ تھا۔ یہ نوجوان فوری طور پر اپنے قبیلے کی جانب دوڑے اور اہل قبیلہ کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا۔ قبیلے کے لیے اس ویرانے میں پانی کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ چنانچہ قبیلے کے بزرگ فوری طور پر اس جھونپڑی کے پاس پہنچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وہاں رہنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے قبیلے والوں کو اجازت دے دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ چشمے کے مالکانہ حقوق حضرت حاجرہ کے نام محفوظ رہیں گے اور قبیلے والے کبھی اس پر قابض ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اہل قبیلہ نے اس شرط کو نہایت خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ اس طرح پورا قبیلہ باہم شیر و شکر ہو کر رہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیوی بچے کی خبرگیری کے لیے تشریف لاتے رہتے تھے۔ 13 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ یہ حکم مسلسل 3 راتوں تک خواب میں دیا جاتا رہا۔ 8 ذی الحج کی رات پہلی بار جب یہ خواب نظر آیا تو متفکر ہو گئے کہ یہ من جانب اللہ ہے یا شیطانی وسوسہ۔ اسی نسبت سے اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ دوسری رات پھر وہی خواب نظر آیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم الہی ہے، اسی وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہا گیا۔ تیسری رات پھر جب ایسا ہی خواب نظر آیا تو آپ علیہ السلام کو یقین کامل ہو گیا کہ اپنے لخت جگر کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ 10 ذی الحج کے اس دن کو یوم نحر کے نام سے یاد کیا گیا۔ صبح بیدار ہوتے ہی آپ علیہ السلام براق پر سوار ہو کر مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ جواں سال جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر قرآن میں یوں فرمایا ہے، اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اطاعت شعار بیٹے نے اپنے سر کو تسلیم خم کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں فرمایا، ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ خوبصورت جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندگی کی شاندار مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے پاکیزہ، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ اس نے جب صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح
اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطے کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی طرح کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھسا۔ لیکن ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر اپنے شیطانی وسوسوں کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو پھر وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حاجیوں کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 15 سال ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک خوب رو نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ والدہ کو اب ان کی شادی کی فکر تھی اور وہ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت کی منتظر تھیں، لیکن ذبح عظیم کے واقعے کے بعد وہ مکہ مکرمہ تشریف نہیں لائے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیرانہ سالی کے باوجود حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے ایک اور صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک صبح پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آب زمزم کے چشمے کے نزدیک ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے شکار کے لیے تیر چھیل کر تیار کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس مقدس کام میں میرا ساتھ دو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام والد محترم کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، اللہ نے وہاں مجھے اپنا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار اس کام میں لگ گئے تو کعبے کی پرانی بنیادیں نکل آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں اپنے مقدس و محترم گھر کو آسمان پر اٹھا لیا تھا اور کرۂ ارض پر صرف ایک ٹیلہ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت جبریل امین ان دونوں ہستیوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق پرانی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ امام الہیشمی کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے، جن کے نام یہ ہیں جبل ہرا، جبل صبیر، جبل لبنان، جبل طور اور جبل الخیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 5 پہاڑوں سے کعبہ کی تعمیر ایک معجزہ ہے، اور نبی کے ہاتھوں ناممکن اور خلاف عادت چیز کا ہو جانا ہی معجزہ کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بلندی تقریباً 4 میٹر رکھی تھی اور اس پر چھت نہیں ڈالی تھی۔ خانہ کعبہ کے آمنے سامنے مشرق اور مغرب میں 2 دروازے رکھے تھے۔ دونوں دروازے زمین سے ملے ہوئے تھے اور بغیر چوکھٹ اور کیواڑ کے تھے۔ موجودہ حتیم کا کعبے سے منسلک 3 میٹر کا حصہ کعبے میں شامل تھا، بقیہ حتیم کا حصہ کعبے سے باہر تھا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا متولی مقرر فرمایا اور خود واپس ملک شام چلے گئے۔ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام حیات رہے، ہر سال مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے۔ ناظرین، بدلتے ہوئے دور کی وجہ سے خانہ کعبہ میں بتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور یہ سلسلہ جزیرہ نمائے عرب میں اس حد تک پھیل گیا کہ خانہ کعبہ میں بتوں کی تعداد 360 تک پہنچ گئی، جیسا کہ الکلبی نے بیان کیا اپنی کتاب دی آئیڈیلز میں۔ متعدد جنگوں اور قبائلی جدوجہد کی وجہ سے زمزم کا کنواں دفن ہو گیا اور لوگ اسے مزید تلاش نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا قصہ بن کلاب نے قبیلہ خزاعہ سے بیت المقدس کی دیکھ بھال اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری زبردستی اپنے ہاتھ میں لے لی، کیونکہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تھا۔ قصہ نے قبیلہ قریش کے بکھرے ہوئے خاندان کو اکٹھا کیا، انہیں مکہ میں منتقل کیا اور مکہ کی حرمت کو بحال کیا۔ اسی سے ایک ایسی اتھارٹی کا آغاز ہوا جس نے مکہ کی عظمت کو بڑھایا اور جس نے اپنے زائرین کو ہر قسم کی خدمات جیسے کھانا، پانی اور کعبے کی صفائی اور دیکھ بھال کی مفت پیشکش کی۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے زمزم کے مدفون کنویں کی صحیح جگہ دیکھی
तो उन्होंने उस जगह को खोद कर कुएं को बहाल किया। इस तरह जमजम का कुआं एक बार फिर हाजियों और ज़ायरीन के साथ मक्का मुकर्रमा के बाशिंदों के लिए पानी का जरिया बन गया। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब के दौर में एक संगीन वाक़या पेश आया, जब अबराहा हबशी काबा को ढाने के लिए एक बड़े हाथी पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। यही वजह है कि इस साल को हाथी का साल कहा जाता है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ऐसी शानदार तारीख का शहर इस कदर बुलंद मुकाम हासिल करने के लायक है और इसीलिए इसकी इज्जत व तकरीम होनी चाहिए। ये अपने बाशिंदों के साथ साथ आम मुसलमानों के दिलों में ख़ास मकाम रखने का मुस्तहिक है। मुअज़्ज़िज़ मक्का ज़मीन पर मुक़द्दस और महफूज वादी, अल्लाह ताला ने इसे तमाम जगहों में से मुमताज़ किया है और उस दिन से इसको मुक़द्दस बनाया है जब से उसने आसमान और ज़मीनों को पैदा फरमाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा पर ऐसी रहमतें नाजिल फरमाई जो रूए ज़मीन पर किसी और जगह या इंसान को नहीं दी गईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों के लिए हज का ऐलान किया और अल्लाह ताला ने उस अजान की आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाने का जिम्मा खुद लिया। इसके बाद अंबिया किराम, सालिहीन और उनके पैरोकारों का काफिला जवाब देने लगा और शहर मुक़द्दस की तरफ निकलना शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह के मुअज़्ज़िज़ ने इज्जत बख्शी थी, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ निकला, जिसको वेहल मछली ने निगल लिया। इस तरह दूसरे नबियों की भीड़, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हज का ऐलान किया और अल्लाह ताला ने उस अजान की आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाने का जिम्मा खुद लिया। नाज़रीन, मक्का वो सरजमीन है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ हुआ। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही नाजिल हुई। उसके एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर मशहूर गार हिरा वाक़या है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ था। मक्का मुकर्रमा की इज़्ज़त व हुर्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ जारी रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि काबा वो रुख है जिसका रुख मुसलमानों को नमाज के दौरान करना चाहिए, और ये कि मस्जिद हराम में एक नमाज किसी दूसरी मस्जिद में 1,00,000 नमाज के बराबर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की रहनुमाई फरमाई कि मक्का में खून बहाना हराम है, जैसे कि दरख्त काटना और शिकार करना, और ये कि उसकी गलियों में खोई हुई चीज़ों को उठाना ममनू है, और ये कि कुछ सख्त शराइत पूरी हों। और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से अपनी मोहब्बत और अल्लाह के नज़दीक उसके बुलंद मर्तबे का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुखातिब करते हुए फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह की ज़मीनों में सबसे बेहतर हो और अल्लाह को सबसे प्यारी ज़मीन हो। हम मक्का की शान कैसे बयान नहीं कर सकते, जबकि ये ऐसी सरजमीन है जिसे अल्लाह ताला ने पाकीज़गी और शान व शौकत के साथ मखसूस किया है। हम उसकी तस्बीह कैसे ना कर सकते, जबकि अल्लाह ताला ने इसको मुक़द्दस बनाया है, इसमें नेक अमाल करने के अजर को बढ़ाया है। कुरान मजीद में इसका जिक्र लाफानी कर दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह के मुक़द्दस अहकाम की ताज़ीम करता है तो ये उसके रब के नज़दीक उसके लिए बेहतर है। सूरह हज। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह की निशानियों यानी इबादत की ताज़ीम करता है वो यकीनन दिलों के तक़वे से है। सूरह अल हज। अल्लाह के मुक़द्दस अहकाम और निशानात से मुराद मुक़द्दस शहर, मुक़द्दस घर है। अल्लाह के और इनके अंदर मुक़द्दस मकामात और उनकी ख़ास खुसूसियत की वजह से अल्लाह ने उन्हें तमाम शहरों और ज़मीनों से मुमताज़ किया है। इस शहर की ताज़ीम व तकरीम, इसकी हैसियत व फ़ज़ाइल को महसूस करने और उसे देखकर मुसलसल शुक्र अदा करने और उसके अंदर अल्लाह की इबादत के मामले को इज़्ज़त व तकरीम के साथ रखने से अल्लाह की इबादत की तकमील होती है। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले जो इबादत खाना बनाया गया वो मक्का मुकर्रमा में था, और उसी की तरफ मुसलमानों के दिल ज़मीन के तमाम मकामात से मुतवज्जा होते हैं। उसमें इबादत क्यों कर हो सकती है कि इतनी बुलंदी और कदर व मंजिलत ना हो। अल्लाह ताला ने इसमें इबादत करने का सवाब दूसरी जगहों पर अदा की जाने वाली इबादत से कई गुनाह कर दिया, और मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब दूसरी मस्जिद में 1,00,000 नमाजों के बराबर कर दिया। मक्का मुकर्रमा में रोज़ा, सदका और दीगर तमाम नेक अमाल का अजर दुनिया के किसी भी दूसरे मकाम से कहीं ज़्यादा है जो कि किसी भी इबादत की कदर को पहुँच सकता है।
नाज़रीन, ये थी मक्का मुअज़्ज़मा की तारीख़ व फ़जीलत। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।